अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर मरियम नवाज़ की लंबी चौड़ी कैंपेन 70 लोगों कैमरामैनों की टीम के साथ जो है वो राशन प्रोग्राम के ऊपर बेनज़ीर पार्ट 2 बनने की कोशिश और वजारत उज़्मा के लिए अपनी इमेज बिल्डिंग वाला जो प्रोग्राम है वो बढ़ गया है, फ्लॉप हो गया है। और इसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है कि किस तरह ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब फ्लॉप हुई हैं और इसके ऊपर आवाम फट पड़ी है। आवाम का जो रिएक्शन है वो सामने आ गया है, वो जो एक सस्ता राशन प्रोग्राम और वो किस तरह अब उसके ऊपर आवाम ने रद्दमल देना शुरू कर दिया है। और दूसरी जानिब शहज़ादी मरियम साहिबा की गुस्ताखी और पहला शख्स जो है वो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बन गया है। FIR दर्ज करवा दी और FIR का मतन आप पढ़ेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ये हो क्या रहा है। यानी कि उसके अंदर जो वारदात डाली गई है, किस तरह का वकूआ बनाया गया है, आप सर पकड़ने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ नाज़िर काम आज ऐवान सदर से सदर साहब जो है वो टिशू पेपर जो कहते हैं ना टिशू पेपर की तरह यूज़ करना और फेंक देना, वो एक मिसाल है कि टिशू पेपर की तरह उसने मुझे इस्तेमाल किया और फेंक दिया। और सदर आरफ अलवी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। इसके साथ साथ दो सीनियर सहाफ़ी की गिरफ्तारी का मामला है। शरफदल मरवत के ऊपर तनकीद की जा रही है और हमारे जो KPK के नए नए वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं अली अमीन गंडापुर, उनकी वजारत आला जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। ये बहुत सी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त कि चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है और बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़िर काम, सबसे पहले जो बड़ी खबर है मरियम नवाज़ वाली। मरियम नवाज़ सस्ते राशन के ऊपर बेनज़ीर पार्ट 2 और उसके अपनी वजारत उज़्मा के लिए इमेज बिल्डिंग का जो एक सफ़र उन्होंने स्टार्ट किया और हर 5 मिनट बाद एक वीडियो लगाती हैं। वीडियो पे मुझे एतराज़ नहीं है, उनका राइट है, वो लगाएं, लेकिन बात करना हमारा हक है। नाज़िर काम, उन्होंने एक खेल बना लिया है, वीडियो खेल, वीडियो होता है ना, वीडियो खेलना। तो मरियम नवाज़ ने वीडियो इस वक्त खेल रही हैं और उसमें जो है वो एक तो वो जो स्टार्ट में उन्होंने छापा मारा, वो स्कूल में विज़िट किया, उन्होंने छापा तो नहीं कह सकते, जो विज़िट किया और उसमें एक टीचर उनको कह रही है। सबसे पहले तो मुझे इस चीज़ पे एतराज़ है कि मरियम नवाज़ साहिबा को जो कहती हैं कि जनाब औरत का एक मुकाम है और औरत के हकूक़ और ये और वो, और वहाँ पे जो प्रिंसिपल साहिबा हैं वो हाथ बांध के उनके सामने खड़ी है। यानी कि एक उस्ताद का जो मुकाम है, मर्तबा है, उसको भी जो है वो उजागर करने की ज़रूरत थी। बल्कि उन्होंने वहाँ पे मरियम नवाज़ जो है वो कहती हैं, जब वो टीचर उनको कह रही थी कि ये बच्चे जिस तरह आप अमला लेकर के आए हैं, जिस तरह आप इतने लोगों के साथ हैं, तो ये आम फैमिलियों से इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं होता, तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो खुद इतने बंदों के साथ वहाँ पहुँची हैं और उस टीचर को कह रही हैं कि जनाब आप चुप करें, इनको डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, यानी कि वहाँ पे आपको अंदाज़ा लगाएं कि वो टीचर्स हाथ बांध के मरियम नवाज़ के आगे पीछे फिर रही हैं, बजाय इसके कि टीचर को जो है वो सीना तान के, छाती तान के जो है वो चलना चाहिए। और वज़ीर आला को चाहिए था कि टीचर का जो मुकाम है, मर्तबा है, वो उजागर करना चाहिए था, टीचर को एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ पे भी टीचरों के साथ जो है मरियम किस तरह उस टीचर के साथ बिहेव कर रही थी वो समझ से बाहर था। यानी कि टीचर का कोई म्यार नहीं रह गया अब। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो जो राशन वाला प्रोग्राम इन्होंने चलाया हुआ है, अब आपने इमेजिन करना है, अवाम अब फट पड़ी है, जिसके अंदर जो है वो 10 किलो आटे का थैला है, 2 किलो घी है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो चावल है और 2 किलो जो है वो बेसन है। तो मुझे आप बताएं, इसके अंदर जो ये चीज़ें डाली गई हैं, ये कितने दिन ये निकाल लेंगी। एक 5 लोगों की फैमिली हो, 5 लोगों का आप अंदाज़ा लगा लें, 5 लोगों की फैमिली हो तो गुजारा है। अच्छा, जो गरीब लोग हैं वो चाय भी ज़्यादा पीते हैं, उसके अंदर पत्ती नहीं है, ताले नहीं है, रमज़ान है, जामे शरीफ की बोतल होनी चाहिए थी, वो नहीं है। यानी कि बेसिक चीज़ें जो हैं वो तमाम तो होती थोड़ी थोड़ी, लेकिन क्या है कि इस बुनियाद के ऊपर जो है वो मरियम नवाज़ जो है वो अपनी इमेज बिल्डिंग और वीडियो खेल रही हैं और गरीबों के घरों में जाकर के तौबा नौज़बिल्ला जो औरतें हैं उनको तैयार किया जाता है और वो आके आवाज़ लगाती हैं, जुमला बोलती हैं कि हज़रत उमर की जो है वो याद ताज़ा कर दी है। और कुछ सहाफ़ी लिख रहे थे कि हज़रत उमर की तर्ज पर जो है वो मरियम काम कर रही है। ये आप अंदाज़ा लगा लें और आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे आज एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मरियम नवाज़ एक घर में जाती हैं
تو ویڈیو بنانے والے اندر چلے گئے ہیں تو کہتی ہے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں. مطلب آپ کے ویڈیو بنانے والے مرد حضرات اندر چلے گئے اور آپ اجازت لے لی ہیں. ڈرامے بازی کا آپ اندازہ لگائیں, آگے سے ویڈیو بن رہی ہے. تو یہ اب آتے ہیں یہ جو پروگرام والا ہے. اب جو ہے وہ لوگ اس کے اوپر پھٹ پڑے ہیں. لوگ وہ نکال رہے ہیں سامان اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں ہمارا کیا گزارا ہوگا. یا جیسے میں نے بات کی, آپ اندازہ لگائیں نا, بیسک چیزیں چند نہیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کی ہوتی. صابن نہیں ہے, صابن بھی ضرورت کی چیز ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں, برتنوں والا صابن نہیں ہے, مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے اندر ایڈ ہونی چاہیے تھی. اور اس میں بھی جو ہے وہ جو گھی ہے نعمت والا, وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے کوئی شخص کا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ باقی سامان بھی آپ کو پتا ہے, چینی شینی کی شوگر ملیں ان کی اپنی ہے. تو اوبلائج کیا جا رہا ہے, مطلب بزنس کیا جا رہا ہے, ایک دھندا ہے, سیاست ایک گورک دھندا ہے. تو اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ گامزن ہے. اور اس کے اوپر اب عوام جو ہے وہ, یہ ابھی آپ آہستہ سے دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سارا تیا پانچا اور یہ تمام راشن پروگرام ہے جو بینظیر پارٹ 2 اور وزارت عظمیٰ کے لیے اپنی امیج بلڈنگ کر رہے ہیں, یہ گلے میں پڑ جائے گا مریم نواز کے. جو جتنی یہ زیادہ ویڈیو بنائیں گی اتنی ہی اپنے لیے مشکلات کریٹ کر رہی ہیں, کیونکہ ہر ویڈیو کے اوپر وقت گزرنے کے ساتھ یہ جن غریبوں کے ساتھ جا کر کے مذاق کر رہی ہیں, انہی غریبوں نے آ کر کے کیمرے کے آگے ان کو مریم نواز کو بزت اور ذلیل کرنا ہے. یہ آج ویڈیو میری ریکارڈ پہ رکھ لیں. خبریں اور بھی بڑی بات ہو جائے گی مریم نواز کے اوپر, لیکن آگے بڑھتے ہیں. ناظرین کرام, سب سے پہلے تو خبر لے لیں علی امین گنڈا پور کی, جو وزارت اعلیٰ خطرے میں ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نشانے کے اوپر ہیں پاکستان تحریک انصاف والے. تو علی امین نے بھی جائیداد کے اندر جو غلط بیانی کی ہے, اس حوالے سے جناب ایک الیکشن کمیشن کے اندر درخواست دائر کر دی گئی ہے. اور اس کے اوپر کہا گیا ہے جی ان کی جو درخواست ہے اس کے اوپر جو ان کو نااہل کیا جائے, انہوں نے غلط بیانی کی. الیکشن کمیشن میں درخواست پی کے 113 جمعیت علماء اسلام کے امیدوار کفیل نظامی نے دائر کی. اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے کاغذات نامزدگی میں اپنی جائیداد سے متعلق غلط بیانی کی. اور درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو 62(1)(f) کے تحت نااہل کیا جائے. تو یہ ایک معاملہ ہے. اب اس کے اوپر جس طرح کی ہوائیں ہیں, الیکشن کمیشن کوئی بھی فیصلہ دے سکتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ عدالتوں میں جائے گا. تو عدالتوں کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کون بیٹھے اور کیا کس طرح کے فیصلے آتے ہیں. دوسری جانب ناظرین کرام, مخصوص نشستوں کے اوپر آج ایک غیر آئینی غیر قانونی کام کر دیا گیا ہے. قومی اسمبلی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ حکم امتناع جاری کیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے. تو پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتناع کے باوجود قومی اسمبلی میں جو ہے وہ 4 ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے. اور جناب جو اپوزیشن ہے یعنی کہ تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل والے ہیں, وہ احتجاج بھی کرتے رہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حلف اٹھا لیا. اور وجہ یہ بتائی گئی, انہوں نے کہا کہ جناب جو یہ اسپیکر ہیں ان کی جو رولنگ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ یا الیکشن کمیشن وہ حلف لینے سے نہیں روک سکتے اور وہ مداخلت نہیں کر سکتے. تو اسی طرح آپ اندازہ لگائیں قاسم سوری کی رولنگ کے اوپر بھی مداخلت ہوئی تھی اور عدلیہ سے ہی مداخلت ہوئی تھی. اور انہوں نے کہا کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا ہے اس کا دائرہ اختیار جو ہے وہ یہاں لاگو نہیں ہوتا. اس طرح کی وجوہات بنا کے جو حلف اٹھا لیا گیا ہے. اسی طرح اگر سندھ کی بات کی جائے تو سندھ اسمبلی کی 3 مخصوص نشستوں کو صدارتی انتخابات میں نہ گنا جائے, یہ عدالت نے حکم دیا ہے. یہ سندھ ہائی کورٹ سے جو ہے وہ حکم جاری ہوا ہے, وہاں پہ جو ہے وہ حلف نہیں لیا گیا. اس کے بعد ناظرین کرام, میں ابھی شیر افضل مروت کے اوپر بھی آتا ہوں. محسن نقوی صاحب کی جو ہے وہ قسمت آج کل کہہ لیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پاور کوریڈورز ہیں ان میں ان کے ساتھ جو ہاتھ ملا لیتا ہے یا ان کو جو پسند آ جاتا ہے یا جو ان کی اچھے چمکاتا ہے یا جو اچھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, یہ اچھا جملہ رہے گا, تو اس کی جو ہے وہ چاندی ہو جاتی ہے. اور جناب چاندی کیا اس کا سونا ہی سونا ہو جاتا ہے. تو محسن نقوی صاحب کی جناب پنجابی کے اندر پنجے کے اوج ہیں. تو پہلے وہ نگراں وزیر اعلیٰ بنے, اس کے بعد جو ہے وہ ان کو چیئرمین پی سی بھی بنا دیا. اب ان کو پہلے کہا جا رہا تھا کہ مشیر وزیر داخلہ بنایا جائے گا, اس کے لیے جو ہے وہ سینیٹر وغیرہ یا نہیں ہونا ضروری. تو اب جو ہے وہ ان کو آزاد حیثیت میں جو ہے وہ سینیٹر بنایا جائے گا جس کو پیپلز پارٹی نون لیگ والے ووٹ دیں گے, لیکن ہیں وہ آزاد, لیکن پھر وہ نون لیگ کے جو ہے وہ وفاقی وزیر داخلہ بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیئرمین پی سی بھی رہیں گے. تو یہ ایک جو ہے وہ نیا معاملہ اس وقت اٹھا ہوا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام جو آگے چلیں, جو شیر افضل مروت والا معاملہ ہے, یہ تو ایک تحریک انصاف کے اوپر بہت سی تنقید چل رہی ہے اس وقت.
اور سوری میں بھول گیا، میں ایڈ کر دوں کہ مریم نواز کی جو توہین ہوئی ہے، پھر شیر افضل مروت کے اوپر آتے ہیں کہ ایک مریم نواز کی توہین کے اوپر ایک ایف آئی آر کٹی ہے، اور وہ ایف آئی آر جو ہے وہ جناب اس کا جو متن ہے وہ ذرا پڑھیے گا، سنیے گا اور سر دھنیے گا۔ اس میں پنجاب پولیس نے مدعی بن کر جو پہلا مقدمہ درج کر لیا ہے مریم نواز کی توہین کے اوپر، اس میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ پولیس گشت پر تھی اور انہوں نے جرم کی تلاش میں ایک ایپ کھولی، وہاں ایک واٹس ایپ چیٹ گروپ تھا، اس کے اندر ایک کمنٹ تھا جو کہ مریم نواز کے خلاف تھا، اس لیے ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت کانسٹیبل دیگر نے مقدمہ درج کرا دیا۔ اب یہ ناظر کام ایک مقدمہ درج جو ہے ہوا ہے، ایک ایپ جو ہے وہ کھلی اور جناب وہاں پہ، اس کا مطلب ہے کہ کسی کا بھی واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ کھول سکتے ہیں۔ تو جنگ اور جیو جاگو کے نام سے واٹس ایپ گروپ تھا، جس میں موبائل نمبر بھی دیا ہوا اور وہ پوسٹ جو شیئر کی گئی وہ بھی ہے، اور جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی تصویر کے ساتھ انتہائی غلیظ قسم کے الفاظ گالیاں تحریر کی گئی تھی، اور لہٰذا جو مذکورہ گروپ کا ممبر اختر ہے، اختر حسین ولد غلام محمد قوم قریشی جو ہے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اب اس طرح کے بہانے بنا کے جو ہے وہ مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، جبکہ مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ ہم انتقامی کارروائی کے لیے نہیں آئے، اور میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ جب پریکٹیکل چیزیں ہوں گی نا، اب یہ بیان بازی اور خطاب کرنا یہ اور چیز ہوتی ہے، لیکن جب آپ پریکٹیکل اترتے ہیں، چیزوں کو لے کر کے چلتے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ پھر آپ کتنے وہ جو باتیں آپ نے کہی ہوتی ہیں اس پہ پورا اترتے ہیں، یہ وقت کے ساتھ پھر پتہ چلتا ہے۔ تو یہ انتقامی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ اسی طرح ابھی 2 صحافی ہیں وہ بھی پکڑے نہیں جا رہے، ایک حامد میر صاحب اور ایک جو ہے وہ سیرل المیڈا ہیں، المیڈا، ان کی بھی گرفتاری کی خبریں ہیں، کیونکہ جو سیرل المیڈا ہیں انہوں نے کہا کہ ہیو یو ہیئرڈ سم تھنگ اباؤٹ یو اینڈ می۔ حامد میر نے کہا آئی ایم ریڈی بٹ آئی آلسو لرن بٹ دے ول ناٹ سینڈ می ٹو اڈیالہ، دے may send me to مچ جیل، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے آلریڈی میں اویئر ہوں اور مجھے اڈیالہ جیل کی بجائے مچ جیل میں جو وہ بھیج سکتے ہیں۔ تو ان 2 صحافیوں کی گرفتاری کی خبریں بھی جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ ناظرین کرام آگے بڑھیں تو جو شیر افضل مروت ہیں ان کے اوپر خاصی تنقید کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے بھائی کو جو ہے وہ کابینہ کا حصہ بنایا گیا ہے، مشیر بنایا گیا ہے۔ اب یہ تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ کافی تنقید ہو رہی ہے کہ جناب انہوں نے جو عمر ایوب کے کزن ہیں، ارشد ایوب، شہرام ترکئی کے چھوٹے بھائی فیصل ترکئی، نور الحق قادری کا بھتیجا عدنان قادری، اور شیر افضل مروت کے چھوٹے بھائی خالد لطیف کو صوبائی کابینہ کا حصہ بنایا گیا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ یہ موروثی سیاست ہے۔ اب اس کے اوپر میں ہمارے ایک بڑے بھائی تھے، محترم تھے، ان کی اپنی رائے ہے، لیکن میں ان سے اختلاف کروں گا جو کہ میرا رائٹ ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب جن حالات سے گزر کر کے، یعنی کہ یہ تمام لوگ آئے ہیں نا، اگر یہ اپنی فیملی سے کوئی لوگ آ جاتے ہیں اور ان کو اوبلائج کیا جاتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پہ میں ان وہ بڑے فہم و فراست والے مجھ سے سینئر ہیں، لیکن میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بالکل بات ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، لیکن اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ مشکلات صحیح ہیں اور یہ ان کا رائٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر شہرام ترکئی نے یہ مشکلات صحیح ہیں، یا باقی نے عمر ایوب نے یہ صحیح ہیں، یا نور الحق قادری نے صحیح ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کو تو ڈائریکٹلی اوبلائج کرنا چاہیے، ان کا تو رائٹ بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے مشکلات صحیح ہیں ان کا بھی یہ رائٹ بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی جو مروت کے چھوٹے بھائی ہیں خالد لطیف، ان کا جو ہے وہ واقعی تنقید کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ ماضی میں عمران خان کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرتے رہے ہیں اور عمران خان کو برا بھلا کہتے رہے ہیں اور عمران خان کے خلاف جو ہے وہ گالم گلوچ بھی کرتے رہے، تو ان کو جو ہے وہ مشیر نہیں بنانا چاہیے تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ کسی کے بھی جو ہے وہ فیملی سے نہیں بننا چاہیے تھا، یہ ان کا رائٹ ہے جنہوں نے یہ مشکلات صحیح ہیں، جنہوں نے یہ تمام چیزیں دیکھی ہیں۔ ناظرین کرام ویڈیو صدر والا میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دوں، صدر کے ساتھ بہت بری ہوئی ہے آخری خبر۔ ناظرین کرام صدر کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے، استعمال کر کے بالآخر پھینک دیا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ صدر کا کس طرح استعمال کیا گیا۔ صدر کو کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں لینے دیا گیا جو کہ تحریک انصاف کی فیور میں جاتا ہو، یعنی کہ صدر صاحب سے
تحریک انصاف کو کوئی فیور نہیں مل سکی. اتنے مشکل حالات سے تحریک انصاف گزری, لیکن صدر صاحب جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکے. کبھی وہ حج عمرہ پہ فیملی کو لے کے پہنچ جاتے تھے اور پیچھے سے جو ہے وہ قوانین میں ترامیم ہو جاتی تھی, اور کبھی کیا اور کبھی کیا. تو آج جب صدر صاحب روانہ ہو رہے تھے, آج ان کا آخری دن تھا کیونکہ کل نئے صدر آ رہے ہیں, تو آج جب وہ روانہ ہو رہے تھے تو ناظرین کرام انتہا کی ذلت و رسوائی کا ان کو سامنا کرنا پڑا, اس کے باوجود کہ وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئے. جب کوئی صدر جاتا ہے تو اس کو الوداع کرنے کے لیے جو وزیر اعظم ہوتا ہے یا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے یا جو کوئی فوجی افسر جو ہوتا ہے, فوجی قیادت کی جو سینئر قیادت ہوتی ہے یا گورنرز ہوتے ہیں, وہ الوداع کرتے ہیں عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ جو ہے ان کو بھیجتے ہیں. لیکن صدر صاحب جو ہے وہ اکیلے جا رہے تھے اور یقین کریں ترس آ رہا تھا. یعنی کہ اتنے بڑے عہدے پہ سپریم لیڈر ہوتا ہے, جو صدر ہوتا ہے, اور بہت بڑا مقام ہے, اور اتنا وفاداری بھی کی, ان کے حکم کے مطابق چلتے بھی رہے صدر صاحب, لیکن پھر بھی ان کو ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ ذل و خوار ہو کر کے ایوان صدر سے نکلنا پڑا. برکیف انتہائی تشویشناک, اور استعمال کرنے والوں کو یہ آخری لمحات اچھے طریقے سے جو ہے وہ گزارنے چاہیے تھے. ہمدردیاں ہیں میری صدر صاحب کے ساتھ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.